बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं, अम्मी और मेरा छोटा भाई बाहर बैठे चाय पी रहे थे कि भाई और भाभी के कमरे से लड़ाई झगड़े की आवाज़ आने लगी। ये सुनकर हम सब चौंक पड़े क्योंकि भैया और भाभी की शादी को सिर्फ चंद दिन ही हुए थे। उनका ये लड़ाई करना हमारी समझ से बाहर था। हम लोग उनके कमरे की तरफ जाने लगे तो अम्मा ने मना कर दिया, बेटा रुक जाओ, मियाँ बीवी की लड़ाई है। अच्छा नहीं लगता कि तुम लोग इसमें मुदाखलत ज़ाहिर करो, मैं खुद देख लेती हूँ कि क्या बात है। ये कहकर अम्मा ने भाई के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया और हमें वहाँ से जाने का इशारा किया। मैं और भाई तो बाहर आकर बैठ गए, लेकिन थोड़ी देर के बाद अम्मा के कमरे से ऊंची ऊंची आवाज़ें आने लगीं। ऐसा लगता था जैसे भाई और भाभी के बाद अब अम्मा भी इस लड़ाई में शामिल हो चुकी हैं। अब हमसे रहा नहीं गया, हम उठकर अंदर गए। देखा तो अम्मा भाई को समझा रही थीं, बेटे अगर नगीन इस घर के लिए कुछ करना चाहती है तो तुम क्यों इसे रोक रहे हो? वो इस बात की खुद जिम्मेदारी ले रही है। ऐसा गांव की औरतें कम ही करती हैं, तो फिर तुमको क्या मसला है? वो भाई को समझा रही थी। मैं और भाई समझ गए थे कि क्या मामला है। थोड़ी देर के बाद अम्मा बाहर आई। इन्होंने हमें बता भी दिया कि बात क्या थी। दरअसल हमारे गांव में वडेरा सिस्टम था, जहां जिम्मेदारों को नस्ल दर नस्ल गुलाम मिल जाते, जिन्हें वो अपने मज़ारे कहते, और फिर उन्हीं के हाथों उनका निज़ाम चलता और यूं ये ज़िम्मेदार मज़ारों पर हुकूमत करते। मगर हमारा घराना चूँकि थोड़ा पढ़ा लिखा था, सो हम इनके यहाँ नौकरी नहीं करते थे, न ही मुश्किल वक्त में इनसे कर्ज लेते कि फिर हमेशा के लिए इनकी ग़ुलामी करना पड़े। हमारी भाभी भी दूसरे गांव से आई थी, जो कि थोड़ा मॉडर्न था, और इन लोगों को भी ज़माने का शऊर आ चुका था। तभी भाभी को ज़िम्मेदारनी ने सिर्फ इतना कहा कि वो उनके घर में नौकरों की देखभाल कर ले, यानी कि उनकी निगरानी में नौकर काम करें, तो वो इन्हें माकूल मुआवजा देंगी। भाभी को ये बात अच्छी लगी थी कि इन्होंने नौकरी करने को नहीं बल्कि नौकरों की निगरानी करने को कहा था। जबकि भैया इस बात पर गुस्सा कर रहे थे। भैया का ख्याल था कि नौकरी नौकरी होती है, फिर चाहे वो निगरानी हो या खुद किसी के यहाँ नौकर बन जाना। भाभी ने इस बात से इख्तिलाफ किया। यूँ हमारे घर में ये बात लड़ाई बनकर सामने आई। अम्मी ने भैया को समझा दिया और कहा कि अब से ये नौकरी करने जाएगी, क्योंकि अगर काम इज्जत वाला हो तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। भाई के लाख मना करने के बावजूद भाभी अब हवेली में काम करने जाने लगी। भाभी का काम नौकरों की देखभाल करना, उनके मामलात सुलझाना और दीगर बातें देखना थीं। इसके बदले में जिम्मेदार ने उन्हें 15,000 रुपये नकद देती, हालांकि बाकी नौकरों की तनख्वाहें 8 या 7,000 रुपये थीं। भाभी का काम भी कम था और इन्हें मुआवजा भी अच्छा मिलता। एक दिन का जिक्र है, भाभी को नौकरी पर जाते हुए तकरीबन 3 माह गुजर चुके थे। मैंने देखा अब वो चुप चुप रहने लगी हैं, लेकिन घर के खर्चे खूब चल रहे थे। घर में नया फर्नीचर आने लगा और ऐसी ऐसी चीज़ें जो हमने पहले नहीं देखी थीं। हम बहुत हैरान भी थे, जबकि गांव के लोग हमें ताने देने लगे कि तुम लोगों ने जिम्मेदारों के यहाँ दोबारा नौकरी करके पढ़े लिखे घरानों की नाक कटवा दी है। बहरहाल हमें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। अलबत्ता भाभी का रवैया मशकूक होता जा रहा था। अक्सर वो सुबह उठती तो उनकी आंखें लाल सुर्ख हो रही होती। एक दिन मैंने भाभी को इस कदर परेशान देखा तो चौंक पड़ी। भाभी क्या हुआ? क्या आप रात भर सोती नहीं हैं? मेरे सवाल के जवाब में भाभी ने कोई जवाब नहीं दिया। उनका खाना पीना भी कम हो गया था और वो हर वक्त अपने कमरे में बंद रहती। एक दिन रात का वक्त था, मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं यूं ही अपने कमरे से निकली तो ये देखकर चौंक गई कि भाभी के कमरे की रोशनी अभी तक आ रही थी। आज भाई भी घर नहीं थे। मैंने जाकर भाभी के कमरे के बाहर देखा तो वाकई में उनके कमरे से रोशनी आ रही थी। उनके कमरे की लाइट अभी तक ऑन थी और वो बैठी हुई किसी काम में मसरूफ़ थीं। ये देखकर मैंने भाभी के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। तब वो यकदम चौंक कर पीछे मुड़ी और हाथ में जैसे कुछ छुपाते हुए उठ खड़ी हुई। इनको बाहर का मंजर सही नज़र नहीं आ रहा था। फिर इन्होंने कमरे की रोशनी बुझा दी। तब बाहर खड़ी मैं नज़र आई तो मुझे हल्की सी आवाज़ में बाहर जाने का कहा। मैंने भी मुनासिब नहीं समझा कि इस वक्त उनके कमरे में जाऊं। वापस अपने कमरे में आकर लेट गई। मगर भाभी की ये बात मुझे समझ में नहीं आई थी कि वो रात देर तक क्या कर रही थीं। अगले दिन भी ऐसा ही हुआ। मुझे भाभी के कमरे से रोशनी सी महसूस हुई। मैं कल की वजह से आज भी यही समझ कर गई थी कि भाभी ज़रूर कुछ न कुछ काम कर रही हैं, वरना अभी तक वो सो चुकी होती
یہی سوچ کر میں دوبارہ ان کے کمرے میں گئی۔ دیکھا تو بھابھی کسی کام میں مصروف تھیں اور ان کی پشت دروازے کی طرف تھی۔ میں نے اب کی بار دروازہ بجایا، بھابھی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر میں نے سوچا کہ زیادہ شور شرابہ کرنے سے اچھا ہے کہ میں واپس اپنے کمرے میں لوٹ جاؤں، ورنہ آواز سن کر اماں اور بھائی بھی آ جائیں گے، پھر خواہ تماشا بنے گا۔ میں اپنے کمرے میں تو آ گئی تھی، مگر میرے دل میں تجسس سا تھا کہ بھابھی رات کو جاگ کر ایسا کیا کام کرتی ہیں جو وہ دن میں نہیں کرنا چاہتی۔ بالآخر میں نے ذہن میں ایک ترکیب سوچ لی، اور اگلے دن بھابھی جب کہ کام پر جانے ہی والی تھیں تو میں ان کے کمرے کی طرف گئی، مگر یہ جان کر مجھے حیرت کا جھٹکا لگا کہ بھابھی نے میری طرف غصے سے دیکھا اور پھر اماں کو بلانے لگیں۔ اماں کو اس آواز میں پکارا کہ میں بھی ڈر گئی۔ اماں آ کر بہو سے پوچھنے لگیں تو بھابھی نے میری شکایت کر ڈالی۔ اماں، اپنی بیٹی کو سمجھاؤ، یہ روز رات کو میرے کمرے میں آ کر جھانکتی ہے، دیکھو اسے ذرا تمیز نہیں کہ ایک شادی شدہ عورت کے کمرے میں جھانکنا بری بات ہے۔ اماں نے یہ دیکھا تو مجھے ہی پیٹنے لگیں۔ تجھے کیا ضرورت پڑی ہے اپنی بھابھی کے کمرے میں تانگ جھانک کرنے کی؟ شرم نہیں آتی؟ اماں مجھے پیٹنے لگیں، جبکہ میں اماں کو بتانا چاہتی تھی کہ بھابھی ہم سب سے چھپ چھپ کر کوئی کام کرتی ہے۔ خیر میں خاموش ہو گئی، کیونکہ گھر میں کسی کو میری بات پر یقین نہیں تھا۔ بھیا کو گئے 2 دن گزر چکے تھے۔ تیسرے دن ہمارے گھر میں ایک فون آیا جس نے ہم سب کو بے چین کر دیا۔ یہ کال ہسپتال سے آئی تھی۔ ہمارے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، جس کے نتیجے میں وہ ہاسپٹل پہنچا دیے گئے تھے۔ بھابھی بہت پریشان تھی، اماں کا تو سانس نہیں آ رہا تھا۔ ہم سب لوگ ہسپتال بھاگے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ بھابھی اس وقت بھی اپنا کمرہ چھوڑ کر نہیں گئیں۔ انہوں نے کافی دیر ڈھونڈنے کے بعد اپنے کمرے کو ایک موٹا سا تالا لگایا اور پھر ہمارے ساتھ ہسپتال آ گئیں۔ ہماری تو جان ہی نکل گئی تھی کہ بھیا کا ایکسیڈنٹ ہونے کے نتیجے میں انہیں ہڈیوں کی معذوری ہو گئی تھی، اب وہ چل پھر نہیں سکتے تھے اور نکلی ٹانگ لگائے جانے میں ابھی کافی وقت درکار تھا۔ ہم تو بھائی کے اس صدمے سے بے حال تھے اور بھابھی بھی بہت پریشان تھی۔ بھائی کو 1 ہفتے کے بعد ہسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا۔ زخمیں اس قدر زیادہ تھیں کہ بھائی پٹیوں میں بندھے ہوئے تھے۔ بھابھی کا حوصلہ ایسے میں ٹوٹ گیا، وہ دن رات محنت کرنے لگیں۔ ایسے میں بھیا چڑچڑے بھی ہو گئے تھے، کیونکہ وہ ہر وقت ایک ہی کمرے میں بیٹھے رہتے۔ ہمارے لیے بھی بھیا کی بیماری کسی مصیبت سے کم نہیں تھی۔ ایک طرح سے ہم بھابھی کے محتاج ہو گئے تھے، جبکہ بھابھی کا رویہ پہلے سے بھی زیادہ مشکوک ہو رہا تھا۔ ایک دن میں رات کو اٹھی تو دیکھا بھیا کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ان کو پانی چاہیے تھا، جبکہ میں نے جا کر ان کے کمرے میں دیکھا تو بھابھی کمرے میں موجود نہ تھیں اور کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ کیا ہوا بھیا، بھابھی کہاں ہیں؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ وہ پانی لینے گئی تھی، ابھی تک نہیں آئی، پتہ نہیں کہاں چلی گئی، بھیا بے بسی سے بولے۔ میں نے جا کر کچن میں دیکھا تو بھابھی وہاں نہیں تھیں۔ میں نے خود ہی پانی گرم کر کے بھیا کو لا دیا اور بھابھی کے معاملے میں پریشان ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ بھیا نے مجھ سے بھابھی کا پوچھا تو میں نے ٹال دیا۔ سچ تو یہ تھا کہ وہ گھر میں کہیں بھی نہیں تھیں۔ میں ہر جگہ ڈھونڈ آئی تھی، مگر بھابھی کا نام و نشان نہیں تھا۔ بھیا بیچارے تو اٹھ نہیں سکتے تھے، دوا کے زیر اثر تھوڑی ہی دیر میں سو گئے تھے۔ سارا گھر گھوم پھر کر جب میں اپنے کمرے میں آنے ہی لگی تھی کہ مجھے بیرونی دروازے پر ایک کھٹکا سا محسوس ہوا۔ میں دوڑتے ہوئے بیرونی دروازے کے پاس پہنچی تو یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ وہاں سے بھابھی اندر آ رہی تھیں۔ بھابھی، آپ اس وقت کہاں گئی تھی؟ میں نے سخت لہجے میں پوچھا، کیونکہ اب بھابھی کی حرکتیں برداشت کرنا میرے بس کی بات نہیں تھی، مگر بھابھی الٹا مجھے جواب دینے کے مجھ پر ہی غصہ کرنے لگیں۔ میں نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ میں ایک سرخ رنگ کا کمبل تھا۔ بھابھی، یہ کیا ہے؟ میں نے جب بھابھی سے سوال کیا تو وہ سٹپٹا کر رہ گئیں۔ کچھ نہیں ہے، اپنے کام سے کام رکھا کرو، سمجھی تم؟ نہیں بھابھی، ہم سب اس گھر کے فرد ہیں، میرا حق بنتا ہے کہ میں آپ سے پوچھ سکوں کہ آخر آپ رات کے اس وقت کہاں گئی تھیں، ورنہ میں بھیا کو شکایت لگا دوں گی۔ میرا یہ کہنا ہی تھا کہ بھابھی نے واویلا شروع کر دیا۔ اس سب ہنگامے میں اماں اور بھائی بھی باہر آ گئے۔ بھابھی نے چیخ چیخ کر الزام لگایا کہ میں رات کے وقت کسی سے باہر ملنے جا رہی تھی کہ بھابھی نے مجھے پکڑ لیا، اور یہ کہ میں اس گھر کی عزت نیلام کر رہی تھی۔ بھابھی کے منہ سے یہ الزامات سن کر میری تو آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ بھائی تو ہوتے ہی جوشیلے ہیں، بھیا نے مجھے چٹیا سے پکڑا اور مارنا شروع کر دیا، یہ دیکھے بغیر کہ غلطی کس کی ہے، جبکہ اماں بھی مجھ پر ہی پل پڑیں، صرف اس لیے کہ میں غیر شادی شدہ تھی اور بھابھی کی شادی ہو چکی تھی۔
تو مجھ پر ہر قسم کا شک کیا جانے لگا۔ میں اس معاملے میں بہت روئی پیٹی، سب سے منتیں کیں کہ اس میں میرا کوئی قصور نہیں، مگر کسی نے میری بات نہ سنی۔ میں نے بھابھی کے سرخ کمبل کی طرف بھی سب کا دھیان بٹانا چاہا، مگر کسی نے اس طرف توجہ نہیں دی۔ سب نے یہی کہا کہ غلطی تیری ہوگی، تو رات کو اس وقت باہر کیوں جا رہی تھی؟ میں سب کو کیا جواب دیتی؟ سرخ کمبل والی بات پر کوئی یقین نہیں کر رہا تھا، جبکہ بھابھی بڑی چالاکی اور مہارت سے وہ کمبل لے کر اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ میں دیکھتی ہی رہ گئی اور بھابھی کو کسی نے کچھ بھی نہ کہا۔ چند دن گزرے نہیں تھے کہ بھابھی نے گھر میں میری شادی کا شوشہ چھوڑ دیا۔ کہنے لگیں کہ یہ لڑکی بہت باغی ہو گئی ہے، ہاتھ سے نکلی جا رہی ہے، اس سے پہلے کہ یہ کوئی گل کھلائے اسے کسی نہ کسی کھونٹی سے باندھ دینا چاہیے۔ بھیا اور امی تو پہلے ہی میرے خلاف ہو گئے تھے۔ انہوں نے بھابھی کی بات پر لبیک کہا اور میرے رشتے کی تلاش شروع کر دی گئی۔ رو رو کر میرا برا حال تھا۔ ویسے شادی ہوتی تو مجھے کوئی اعتراض نہیں تھا، مگر یہ شادی سزا کی طرح مجھ پر مسلط کی جا رہی تھی۔ ان دنوں بھابھی کی خوشیاں عروج پر تھیں۔ وہ بازار جاتی اور ڈھیروں کپڑے خرید کر لاتی، کہتی کہ میں اپنی نند کی شادی کی تیاریاں کر رہی ہوں، جبکہ ابھی تک رشتہ بھی نہیں ملا تھا۔ بالآخر ایک ہفتے بعد ہی ایک معقول گھرانے میں میرا رشتہ طے کر دیا گیا۔ بھابھی سب سے بہت خوش تھیں کیونکہ اب ان کے کام میں دخل اندازی کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ ادھر میری شادی کی خبر میرے خاندان میں پھیل چکی تھی، گھر میں مہمان آنے لگے۔ تب بھابھی تنگ پڑ گئی۔ اس نے اپنے کمرے کو اور بھی زیادہ محفوظ بنانے کے لیے درمیان میں ایک پردہ لگا دیا۔ اب بھابھی اپنا وہ سرخ کمبل اس پردے کے پیچھے چھپا کر رکھتی اور کسی کو اس کے پاس نہ جانے دیتی۔ بھیا کی معذوری کے باعث بھی گھر میں مہمانوں کی آمد و رفت لگی رہتی، ان کے ساتھ بچے بھی ہوتے۔ بھابھی ہر وقت چوکنی رہتی، اس بات کا خیال رکھتی کہ کوئی اس کمبل کو ہاتھ نہ لگا دے۔ اب مجھے بھی بھابھی کی کمزوری سمجھ آ گئی تھی۔ وہ سرخ کمبل کو بچا بچا کر رکھتی، کوئی اسے ہاتھ لگاتا تو اس پر چیخ پڑتی۔ میں نے ایک دن سب کے سامنے پردہ ہٹایا اور کمبل لے جانے لگی کہ بھابھی مجھ پر جھپٹ پڑی۔ اسے ادھر ہی رکھو، تم کیوں ہر وقت اس کمبل کے پیچھے پڑی رہتی ہو؟ یہ میرے شوہر کے استعمال کا ہے، اسے یہیں رکھ دو۔ بھابھی امی کمبل مانگ رہی ہیں، میں نے معصوم صورت بناتے ہوئے کہا تو بھیا بولے، یہ کمبل تو تم نے آج تک مجھے بھی نہیں دیا، لے جا رہی ہے تو لے جانے دو، تھوڑے ہی دن کی تو مہمان ہے بیچاری۔ بھیا کی بات سن کر بھابھی کا رنگ فک ہو گیا۔ نہیں، رکو گڑیا، میں تمہیں اور کمبل دیتی ہوں۔ اب کی بار وہ نرمی سے بولیں۔ مجھے ان کی یہ بات سمجھ نہیں آئی۔ خیر انہوں نے مجھے ایک اور کمبل تھما دیا۔ میں وہ لے کر کمرے سے باہر تو آ گئی، مگر میرا تجسس اب عروج پر تھا۔ اسی کمبل کی وجہ سے تو بھابھی نے مجھ پر الزام لگایا تھا اور اب مجھے دوسرے گھر میں زبردستی بھیجا جا رہا تھا۔ میں نے بھی ہمت نہیں ہاری، سوچ لیا کہ اس کمبل کا تو راز جان کر ہی رہوں گی۔ لیکن اس سب کی نوبت نہیں آئی۔ ایک دن ہم سب اپنے گھر میں کاموں میں مصروف تھے کہ دروازے پر ایک لڑکا آیا۔ اس دن ہمارے پورے شہر میں بجلی نہیں تھی۔ ہمارے گھر میں نہ ٹی وی چل رہا تھا، نہ ہی ہمارے فون چارج تھے۔ گاؤں میں سخت بارش اور موسم کی خرابی کی وجہ سے بجلی کا نظام درہم برہم ہو گیا تھا۔ ہم سب لوگ یوں ہی بیٹھے ہوئے تھے، لیکن شادی کی تیاریاں بھی جاری تھیں۔ خیر دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے جا کر دیکھا، وہاں ایک دبلا پتلا لڑکا کھڑا تھا۔ لڑکا بہت پریشان لگ رہا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ اپنی بھابھی کو بلاؤ۔ میں نے جلدی سے بھابھی کو بلایا، خود بھی پاس ہی کھڑی ہو گئی۔ مجھے ویسے ہی بھابھی پر ہر وقت شک لگا رہتا۔ وہ لڑکا بھابھی سے کہنے لگا کہ ان کے والد کی طبیعت بہت خراب ہے، ان کو بستر مرگ پر یاد کر رہے ہیں۔ یہ سن کر بھابھی کے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ انہوں نے اس وقت کسی چیز کی پرواہ نہیں کی، سر پر چادر اوڑھی، پاؤں میں جوتے پھنسائے اور جلدی سے اس لڑکے کے ساتھ گھر سے نکل گئیں۔ ان کے جانے کے بعد میں نے اماں کو بتایا کہ بھابھی اپنے والد کی طبیعت کی خرابی کے باعث میکے گئی ہیں، جلد ہی واپس آ جائیں گی۔ نہ جانے کیوں مجھے اس سب میں بھی کچھ غلط محسوس ہو رہا تھا۔ بھابھی سے اس قدر نفرت ہو گئی تھی کہ ان کے گھر والوں کی اذیت بھی مجھے تکلیف نہ لگتی۔ میں چپ چاپ بیٹھی رہی۔ تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ دروازے پر ایک بار پھر دستک ہوئی۔ دیکھا تو ایک بوڑھی عورت کھڑی تھی۔ بوڑھی عورت کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ ادھر ادھر اپنی آنکھیں گھماتے ہوئے بولی، بیٹی مجھے تجھ سے کام ہے، تو میری مدد کرے گی؟ ہاں ماں بولو کیا بات ہے؟ میں نے دلچسپی سے پوچھا۔ بیٹی میں ایک عمل کر رہی ہوں
جس کے لیے مجھے ایک سرخ کمبل کی ضرورت ہے۔ میرے علم کے مطابق وہ لال سرخ کمبل تیری بھابھی کے پاس ہے۔ اگر تو چاہے تو میں اس کمبل کے بدلے تجھے ڈھیروں روپے دے سکتی ہوں، مجھے کسی طرح وہ کمبل لا کر دے دے۔ عورت کی بات سن کر میں حیران ہو گئی کہ واقعی اسے کیسے اس سرخ کمبل کا پتہ جو بھابھی نے بڑے احتیاط سے چھپا کر رکھا ہے۔ میں نے اسی وقت اماں کو آواز دی، وہ بھی دروازے پر آ گئیں اور اس بڑھیا سے باتیں کرنے لگیں۔ بڑھیا کے پاس واقعی لال، پیلے اور ہرے ہر طرح کے نوٹ تھے۔ کہنے لگی، میں تم لوگوں کو جتنی چاہے رقم دے سکتی ہوں، تم لوگ وہ کمبل مجھے دے دو، بنا کوئی سوال کیے اور بنا کسی کو اطلاع دیے۔ مجھے اپنے عمل کے لیے وہ کمبل درکار ہے۔ دیکھو، میں اگر عمل والی نہ ہوتی تو مجھے بھلا اس کمبل کے بارے میں کیسے پتا ہوتا؟ وہ کمبل تمہارے لیے بہت معمولی ہے، اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں، لیکن اگر تم مجھے دے دو تو میں اس کے بدلے تمہیں ڈھیروں روپے دے سکتی ہوں۔ بڑھیا کی بات سن کر ہم لالچ میں آ گئے، کیونکہ ہمارے گھر میں بھیا کے علاج کے لیے بھی رقم درکار تھی اور گھر کے خرچے بھی نہیں چل رہے تھے۔ بھیا کے پاس کوئی معقول نوکری تو تھی نہیں، اور جو محنت مزدوری کرتے تھے اس سے بھی محروم ہو گئے تھے۔ بڑھیا کی بات سن کر اماں کی آنکھوں میں چمک آ گئی، میری بھی منہ میں رال ٹپکنے لگی۔ میں نے فوراً سے جا کر وہ کمبل اٹھا لیا، کیونکہ بھیا کے کمرے میں وہ سامنے ہی پڑا تھا۔ وہ الگ بات ہے کہ بھابھی اس کمبل کو اٹھانے نہیں دیتی تھیں۔ بھیا اس وقت نیند کے زیر اثر تھے، انہوں نے مجھے دیکھا نہیں۔ میں بحفاظت وہ کمبل باہر تک لے آئی۔ وہ کمبل جیسا تھا میں ویسا ہی اٹھا کر لے آئی، میں نے اسے کھول کر دیکھا تک نہیں۔ بڑھیا نے وہ کمبل ہم سے لے لیا اور ہمیں وہ پیسے دے کر چلتی بنی۔ تھوڑی دیر ہی نہیں گزری تھی کہ بھابھی بھاگتی ہوئی گھر کے اندر داخل ہوئیں۔ وہ واویلا کرتی اپنے کمرے میں گئیں اور وہ کمبل ڈھونڈنے لگیں جو انہوں نے بہت حفاظت سے چھپا کر رکھا تھا۔ ہائے اللہ، غضب ہو گیا، بھابھی رونے والے انداز میں بولیں۔ وہ اپنا سینہ پیٹتی بین کر رہی تھیں کہ میں نے ان سے پوچھا، کیا ہوا بھابھی، کوئی بات ہوئی ہے کیا؟ میری بات سن کر ان کو غصہ آ گیا۔ تیرا بیڑا غرق ہو منحوس، سچ بتا، تو نے یہ کمبل کسے دیا ہے؟ بھابھی چیخنے چلانے لگی تو اماں بھی ان کے کمرے میں آ گئیں۔ کیا ہو گیا ہے بہو؟ ایک عورت آئی تھی، کہہ رہی تھی کہ اسے کسی خاص عمل کے لیے یہ کمبل چاہیے، ہمارے تو کسی کام کا نہیں تھا، میں نے اٹھا کر اسے دے دیا۔ ویسے بھی اس کی قیمت تو 3-4 ہزار ہی ہوگی، لیکن بڑھیا نے ہمیں پورا 1 لاکھ دیا ہے۔ اماں نے بھابھی کو بتایا تو وہ خوش ہونے کی بجائے رونے لگیں۔ اماں، یہ تم نے کیا کر دیا؟ وہ کمبل بہت قیمتی تھا۔ ذمہ دارنی کے گھر سے کچھ پرانے کپڑے نکلے تھے، ان پرانے کپڑوں پر سونے کے تار لگے تھے۔ ذمہ دارنی نے اپنی نوکرانیوں سے کہا تھا کہ ان کپڑوں کو صاف کریں، انہیں اچھی طرح طے کریں اور انہیں کسی قسم کا نقصان نہ پہنچنے دیں۔ میں نے تو ان کپڑوں سے بڑی مشکل سے ایک ایک کر کے سونے کے تار اتارے اور اس کمبل پر جوڑتی گئی۔ میں نے سلائی کر کے ان تاروں کا اچھا خاصا گچھا بنا لیا تھا، کیونکہ وہ تار خالص سونے کے تھے۔ اماں، یہ تم نے کیا کر دیا؟ میں نے تو بڑی مشکل سے انہیں جوڑا تھا تاکہ میں بیچ کر رقم جوڑ سکوں۔ بھابھی کی بات پر ہمارا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ تو اس بڑھیا کو کیسے پتا؟ ارے اماں، وہ بڑھیا بہت ہی چالاک ہے۔ ایک دن باتوں باتوں میں نے اس کو یہ راز بتا دیا۔ اس کے بعد سے اس نے مجھ سے کمبل کا رنگ معلوم کیا، اور دیکھو آج اس نے کیسے اس لڑکے کو بھیج کر مجھے گھر سے نکلوایا، حالانکہ ابا کی طبیعت خراب نہیں تھی، وہ تو بالکل ٹھیک ٹھاک تھے۔ اس نے آپ لوگوں سے جھوٹ بولا تاکہ میں گھر سے چلی جاؤں اور وہ اس کمبل کو حاصل کر سکے۔ یہ کہہ کر بھابھی نے اپنا ماتھا پیٹ لیا، جبکہ امی نے بھابھی کو سمجھایا، بیٹی، تو نے جو مال چوری سے اکٹھا کیا وہ تیرے کسی کام نہیں آ سکا اور آنا بھی نہیں چاہیے تھا۔ مانتی ہوں کہ تم نے اس گھر کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں بیٹی، لیکن تمہارا طریقہ غلط تھا۔ میری بیٹی، اگر تمہارے نصیب میں ہوتا تو تمہیں مل جاتا۔ تم تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ چوری کا مال تمہیں نصیب نہیں ہوا۔ اماں نے بھابھی کو سمجھایا۔ کچھ عرصے بعد بھابھی نے وہ نوکری بھی چھوڑ دی، کیونکہ انہیں احساس ندامت نے آ لیا تھا کہ وہ ذمہ دارنی کے ساتھ بددیانتی کی مرتکب ہوئی تھیں۔ مگر 1 لاکھ روپے کی رقم جو اس بڑھیا نے ہمیں دی تھی، اس سے ہم نے بھائی کو دکان کھول کر دی، جو اب ماشاءاللہ اچھی چل رہی ہے۔ ہمارے گھر کا گزر بسر بھی ہو رہا ہے، مگر ہم خدا کے شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں حرام راستے سے بچا لیا۔ مگر ابھی تک میرے دل میں ایک کسک باقی ہے کہ ہم نے جو کچھ بھی کیا اس حرام کے پیسے سے ہی کیا۔ اگرچہ بڑھیا نے ہم سے وہ کمبل خریدا، کم قیمت میں خریدا،
مگر ہم نے بھیا کی دکان تو انہی پیسوں سے بنائی۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا حرام کی دولت سے حلال کمائی کرنا جائز ہے؟ اگر نہیں تو پھر ہمیں اب کیا کرنا چاہیے؟ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔